पारा 30, सूरह अल अलक, फुल सूरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अल अलक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। इस सूरह के दो हिस्से हैं। पहला पार्ट शुरू से 5वीं आयत पर ख़त्म हो जाता है, 5th आयत पे, और फिर 6th आयत से दूसरा पार्ट शुरू होता है जो सूरह के आखिर तक चलता है। पहले हिस्से के मुतालिक इस्लामिक स्कॉलर्स की मेजॉरिटी इस बात पर अग्रीड है कि ये सबसे पहली वही है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। दूसरा पार्ट बाद में उस वक्त नाजिल हुआ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में नमाज पढ़ना शुरू की और अबू जहल ने आपको धमकियां देकर इससे रोकने की कोशिश की। अब देखते हैं कि आगाज़ वही यानी स्टार्ट ऑफ रेवलेशन कैसे हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की बिगनिंग, इब्तदा सच्चे और बाज़ रवायात में है अच्छे ख्वाबों से शुरू हुई। आप जो भी ख्वाब देखते वो ऐसा होता है जैसे आप दिन की रोशनी में देख रहे हो। फिर आप तन्हाई पसंद हो गए, सॉलिट्यूड बिकेम डियर टू हिम, और कई कई डेज एंड नाइट्स गारे हिरा में रहकर इबादत करने लगे। ये किस तरह की इबादत थी जो आप करते थे? देखिए, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से आपको इबादत का तरीका नहीं बताया गया था। तो आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ चंद रोज़ गुजारते, फिर हज़रत खदीजा के पास वापस आते और वो मज़ीद कुछ दिनों के लिए सामान आपके लिए प्रोवाइड कर देती थी। एक रोज़ जबकि आप गारे हिरा में थे, एकदम आप पर वही नाजिल हुई और फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। इसके बाद हज़रत आयशा खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स में बताती हैं कि मैंने कहा, मैं तो पड़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर भींचा, यहाँ तक कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। यानी द एंजल हेल्ड मी एंड प्रेस्ड मी until I could bear it no more. फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। और मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने मुझे दोबारा भेजा और मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। यानी कि अगेन द एंजल हेल्ड मी एंड प्रेस्ड मी until I could take it no more. फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने थर्ड टाइम मुझे भींचा, यहाँ तक कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते लरजते हुए वहाँ से पलटे, यानी ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, और बीबी खदीजा के पास पहुँचकर कहा, मुझे ओढ़ा दो, यानी कि कवर मी विद समथिंग। चुनांचे आपको ओढ़ा दिया गया। फिर आपने फरमाया, ए खदीजा, ये मुझे क्या हो गया है? फिर सारा किस्सा आपने उनको सुनाया और कहा, मुझे अपनी जान का डर है। उन्होंने कहा, यानी बीबी खदीजा ने कहा, हरगिज़ नहीं, आप खुश हो जाइए, खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा न करेगा। आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं। एक रवायत में जो इजाफ़ा है, ये इसमें ये भी है एडिशन के अमानतें अदा करते हैं। एंड देन शी सेज़, बेसहारा लोगों का यानी हेल्पलेस लोगों का बर्डन बर्दाश्त करते हैं, गरीब लोगों को कमा कर देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, नेक कामों में मदद करते हैं। फिर वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर वरक़ा बिन नौफल के पास गईं, जो उनके कज़न थे यानी चचाज़ाद भाई थे।
ज़माने जाहिलियत में ईसाई हो गए थे, अरबी और हिब्रू में इंजील लिखते थे, बहुत बूढ़े और ब्लाइंड हो गए हुए थे। हज़रत खदीजा ने उनसे कहा, भाईजान ज़रा अपने नेफ्यू यानी भतीजे का किस्सा सुनिए। वरक़ा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे तुमको क्या नज़र आया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वो बयान किया। वरक़ा ने कहा, ये वही नामूस यानी वही लाने वाला फरिश्ता है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश मैं आपके ज़माना नबूवत में कवी जवान होता, यानी हेल्दी यंग मैन होता। काश मैं उस वक़्त ज़िंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकालेगी। एक्सक्यूज़ मी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वरक़ा ने कहा, हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स वो चीज़ लेकर आया हो जो आप लाए हैं और उससे दुश्मनी ना की गई हो। अगर मैंने आपका वो ज़माना पाया तो मैं आपकी बहुत मदद करूँगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मुद्दत ना गुजरी थी कि वरक़ा का इंतकाल हो गया। अच्छा, इस सूरा का सेकंड पार्ट उस वक़्त नाजिल हुआ जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में इस्लामी तरीके पर नमाज़ पढ़नी शुरू की और अबू जहल ने आपको थ्रेटन यानी डरा धमका कर इससे रोकना चाहा। मालूम ऐसा होता है कि नबी होने के बाद इससे पहले कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की एलानिया तबलीग शुरू करते, आपने हरम में उस तरीके पर नमाज अदा करनी शुरू कर दी जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई थी। और यही वो चीज़ थी जिससे कुरैश ने फर्स्ट टाइम ये फील किया कि आप किसी नए दीन के फॉलोअर हो गए हैं। दूसरे लोग तो इसे हैरत ही की निगाह से देख रहे थे, मगर अबू जहल, उसने आपको थ्रेटन किया और इस तरीके पर नमाज इबादत करने से मना किया। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने ज़मीन पर अपना मुंह रखते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। इसने कहा, लात और उज़ा की कसम, अगर मैंने इनको इस तरह नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो इनकी गर्दन पर पाँव रख दूंगा और इनका मुंह ज़मीन पर रगड़ दूंगा, यानी कि आई विल रब हिज फेस इन द डस्ट। फिर ऐसा हुआ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर वो आगे बढ़ा ताकि आपकी गर्दन पर पाँव रखे, मगर यकायक लोगों ने देखा कि वो पीछे हट रहा है और अपना मुंह किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे पूछा गया कि ये तुझे क्या हुआ? इसने कहा, मेरे और उनके दरमियान एक हौलनाक चीज़ थी और कुछ पर थे और आग थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब फटकता तो मलाइका इसको पकड़ लेते। और देखिए, पहली वही नाजिल होने के बाद इस्लाम का अव्वलीन इजहार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही से किया था और कफ़ार से आपकी मुठभेड़ का आगाज़ भी इसी वाक़े से हुआ था। यानी पहली वही के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had given expression to Islam first of all by namaz, and then his conflict with the kafar started. चलें सूरह शुरू करते हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट आयत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए। देखिए, फरिश्ते ने जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पढ़ो, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इससे मालूम होता है कि फरिश्ते ने वही के ये अल्फाज लिखी हुई सूरत में आपके सामने पेश किए होंगे ना, और उन्हें पढ़ने के लिए कहा होगा। क्योंकि अगर फरिश्ते की बात का मतलब ये होता कि जिस तरह मैं बोलता जाऊं आप इसी तरह पढ़ते जाएं, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने की कोई ज़रूरत ना थी कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर कहा, अपने रब का नाम लेकर पढ़ो। देखिए, आयत सेज
پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، ہے نا؟ تو پھر کہا فرشتے نے اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یعنی بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے۔ اس لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ اور دیکھیں، صرف پیدا کیا فرمایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا۔ اس سے آٹومیٹکلی یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ سیکنڈ آیت، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ دیکھیں، یونیورس کی، کائنات کی جنرل کریشن یعنی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے، ہمبل سٹیٹ سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علق جمع ہے علقہ کی، جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو کنسیپشن یعنی استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں اپیئر ہوتی ہے، یعنی رونما ہوتی ہے۔ پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے اور اس کے بعد گریجولی اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 3، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے شروع کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا۔ دیکھیں، انسان اصل میں بالکل بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی نے انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھولتے چلے گئے۔ یہی بات ہے جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی کہ اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یعنی جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنی سائنٹیفک ڈسکوری یعنی علمی دریافت سمجھتا ہے، ایکچولی وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا اس کا علم اسے دیا، بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ اچھا مائی ڈیئر سسٹرز، یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ پہلا تجربہ یعنی ایکسپیرینس اتنا انٹینس اور سخت تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بیئر نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے اس وقت یہ بتایا کہ وہ رب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں، اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں، پہلا میسج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، پہلا لفظ جو قرآن میں اتارا گیا وہ کیا؟ پڑھ۔ مگر آج بڑے دکھ کی بات ہے میری بہنوں کہ امت مسلمہ دنیا کی باقی لوگوں کے مقابلے میں ان پڑھ رہ گئی ہے۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم اس بات پر پریشان کیوں نہیں ہوتے کہ ہم نے اس اعلیٰ ترین وحی کا کیا حق ادا کیا؟ اقرا، پڑھیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا اصل سورس رب ہی ہے، اور رب کا نام لے کر کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا۔ دنیاوی علم بھی اللہ کی طرف سے ہے میری بہنوں۔ اللہ ہی سمجھ دیتا ہے
یہ ہم لوگوں کا یا کسی اور کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، یعنی انسان ریبیلین، سرکشی اور ظلم و زیادتی پر کیوں اترتا ہے؟ اس کی وجہ مائی ڈیئر سسٹرز اگلی آیت میں بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 7، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ سیلف سفیشینٹ دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ دنیا میں جنرلی نہ تو ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے اور نہ ہی مظلوم کی ہیلپ ہوتی ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس دنیا کا نظام محض طبعی قوانین و ضوابط یعنی فزیکل لاز کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ کہ یہاں اخلاقی قوانین یعنی مورل لاز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ انسان کی ڈیلی لائف یعنی روزمرہ زندگی کا ایکسپیرئنس بھی اسے یہی بتاتا ہے۔ دیکھیں، زہر کھانے سے تو آدمی مر جاتا ہے نا، لیکن حرام کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب معاشرے کے عام انسان کو نیکی، جسٹس، انصاف، دیانت داری، آنیسٹی جیسے الفاظ عملی طور پر بے معنی اور بے وقت یعنی ورتھ لیس نظر آتے ہیں، تو وہ سرکشی، ریبیلین اور من مرضی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اب اگلی آیت میں انسان کی اس ڈس اوبیڈینس، سرکشی اور بغاوت کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ اس کا علاج اس ریمائنڈر میں ہے، اس یاد دہانی میں ہے کہ آیت نمبر 8، یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں، گویا انسان کو راہ راست پر رکھنے کا جو مؤثر ترین علاج ہے، موسٹ افیکٹو علاج ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت پر پختہ یقین، یعنی یہ یقین کہ ایک دن اسے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور وہ عدالت بھی ایسی ہے جہاں ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ دیکھیے آیت نمبر 7 اور 8 سورہ الزلزال سیز، جس کسی نے ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ دیکھیں، یہ عقیدہ آخرت پر ایبسلوٹ بلیف اور قیامت کے دن کی پیشی، اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہی ہے جو انسان کے اندر خود احتسابی یعنی سیلف ایویلیویشن کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہی یقین اور خوف اسے تنہائی میں یا کمپنی میں، اندھیرے میں یا روشنی میں، اور ہر جگہ ہر حال میں غلط کام اور ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ ورنہ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ جس بھلائی مفاد تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہو، اسے سمیٹنے کے لیے وہ حلال اور حرام، رائٹ اور رانگ کی پرواہ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 9، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ دیکھیں، یہ اشارہ ہے ابو جہل کی اس جسارت آمیز حرکات کی طرف، اس کی جو ڈیرنگ حرکات تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اچھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو اونٹ کی اوجڑی منگوا کر عین سجدے کی حالت میں آپ کی بیک پہ یعنی پشت مبارک پہ رکھوا دی۔ بی بی فاطمہ ابھی بچی تھی، ان کو پتہ چلا تو آپ گھر سے بھاگم بھاگ حرم پہنچی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس گندگی کو آپ کے اوپر سے ہٹایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر
آپ کی گردن مبارک پر چادر ڈال کر اس قدر زور سے مروڑا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف سے واپسی کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، میں پھر بتاتی ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل روایات میں یوں آتی ہے کہ ابو جہل نے لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر اس نے پھر محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن رونٹ ڈالوں گا اور ان کا منہ خاک آلود کر دوں گا۔ ایک دن اس نے آپ کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آپ کو ڈانٹتے ہوئے آپ کی طرف بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے، مگر ایک دم دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو کہنے لگا آگے بڑھنے پر مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل آگ سے بھری ہوئی ایک خندق اور ایک پروں والی مخلوق دکھائی دی جو میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ ان آیات میں خاص طور پر اسی واقعے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 11، کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا؟ اچھا مائی ڈیئر سسٹرز، ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابو جہل کے کردار میں بہت سی مثبت خصوصیات یعنی پازیٹیو ٹریٹس بھی پائی جاتی تھی۔ مثلاً وہ بہت سا مال خرچ کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ صاف گو یعنی سیدھی بات کرتا۔ اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بتاتے ہوئے اس نے بالکل سچی بات کہی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن ہمارے خاندان نے غریبوں کو کھانا کھلانے اور حاجیوں کی خدمت کرنے میں ہمیشہ بنو ہاشم کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے کر اپنے رائیول خاندان یعنی حریف خاندان کی بڑائی نہیں مان سکتا۔ وہ بہادر ایسا تھا کہ نزا کے وقت بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ یو نو واٹ ہی ڈیڈ، میدان بدر میں جب اس کا سر قلم کرنے والا شخص جو تھا تو اس کو ہی سیڈ کہ وہ جو میری گردن ہے نا، ہی سیڈ کہ اس کی گردن کو ذرا نیچے سے کاٹا جائے تاکہ سر نیزے پہ چڑھے تو اونچا نظر آئے۔ کین یو امیجن؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر، نہ ڈر، بے باک، کانفیڈنٹ اور صاف کو انسان تھا۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اعلیٰ پائے کا مسلمان ہوتا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو اس کے کردار کی بہت سی پازیٹیو ٹریٹس یعنی مثبت خصوصیات بھی اس کے کسی کام نہ آ سکیں۔ آیت 13، کیا تم نے سوچا کہ اس نے جو جھٹلایا ہے اور منہ موڑ لیا ہے، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر انصاف پسند شخص مخاطب ہے۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھی اس شخص کی حرکت جو اللہ کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ سیدھے راستے پر ہو یا لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو اور یہ منع کرنے والا حق کو ڈینائی کرتا ہو اور اس سے منہ موڑتا ہو تو اس کی یہ حرکت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے میں لگا ہوا ہے۔ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی داد رسی کرے گا، یعنی اللہ از واچنگ دا اوپریسر اینڈ ہز رانگ ڈوئنگ اینڈ دا اوپریسڈ اینڈ ہز misery۔
Allah will surely punish the oppressor and redress the grievance of the wronged and downtrodden person. आयत 15, हरगिज़ नहीं, यानी ये शख्स जो धमकी देता है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ेंगे तो वो इनकी गर्दन को पाँव से दबा देगा, ये हरगिज़ ऐसा ना कर सकेगा। आयत 15 कंटिन्यूज, अगर वो बाज ना आया तो हम इसके पेशानी के बाल पकड़कर उसे खींचेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और सख्त खताकार है। वो बुला ले अपने हामियों की टोली को। देखिए, अबू जहल की धमकी देने पर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको झिड़क दिया था तो इसने इससे कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम किस तरह मुझे डराते हो? खुदा की कसम, इस वादी में मेरे सपोर्टर्स यानी हमायती सबसे ज़्यादा हैं। इस पर फरमाया जा रहा है कि ये बुला ले अपने हमायतियों को, अपने बैंड ऑफ सपोर्टर्स को। आयत 18, हम भी अज़ाब के फरिश्तों को बुला लेंगे, हरगिज़ नहीं, उसकी बात ना मानो और सजदा करो और अपने रब का कुर्ब हासिल करो। देखिए, सजदा करने से मुराद नमाज है, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बेखौफ फियरलेसली उसी तरह नमाज पढ़ते रहो जिस तरह पढ़ते रहे हो और इसके ज़रिए से अपने रब का कुर्ब हासिल करो। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि बंदा सबसे ज़्यादा अपने रब से उस वक्त करीब होता है जब वो सजदे में होता है। और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत भी आई है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ते थे तो सजदा तिलावत अदा फरमाते थे। चलें हम भी सजदा कर लेते हैं। देखें, दिस आयत नंबर 19 indicates that Allah subhanahu wa ta'ala himself urges his servants and regards sajda as a great source of attaining nearness to him. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, कसरत से सजदा किया करो, तुम जब भी सजदा करते हो अल्लाह ताला इसके बदले में तुम्हारा एक दर्जा बढ़ा देते हैं और एक गुनाह माफ़ कर देते हैं। देखें, इन सजदा one submits to his Lord. We put our most noble features, face and forehead, to the ground in an act of humility and submission. And subhanallah, Allah elevates us on account of that. देखिए, जब हम सजदा करते हैं तो हम अपने बेहतरीन हिस्से यानी चेहरा और पेशानी को अल्लाह के आगे झुका देते हैं, आजज़ी और तवाज़ु का इजहार करते हुए। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इसी आजज़ी की वजह से हमारे दर्जात बुलंद फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरा कंप्लीट हुई। सूरह अल-क़द्र, फुल सूरा। द थीम एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस सूरा यानी सूरह अल-क़द्र का मौजू लोगों को कुरान की क़द्र व कीमत, उसकी वैल्यू, वर्थ एंड इम्पोर्टेंस और अहमियत से आगाह करना है। कुरान मजीद की तरतीब में इस सूरा अल के बाद रखने से ख़ुद ये ज़ाहिर हो जाता है कि जिस किताब पाक की रेवलेशन का स्टार्ट सूरह अलक़ की इब्तदाई 5 आयात से हुआ था, उसी के मुतालिक इस सूरा में लोगों को बताया गया है कि वो किस कदर इम्पोर्टेंट है, वो तकदीर साज रात में नाजिल हुई, कैसी जलीलुल क़दर ग्लोरियस किताब है और इसका नज़ूल क्या मायने रखता है। यानी इट इज़ अ बुक फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसे नाजिल किया,
یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی بک نہیں ہے، بلکہ اس کے نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا۔ شب قدر کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں لگتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، the destinies are decided، یا in other words یہ کوئی معمولی رات عام آرڈنری راتوں جیسی نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اس میں اس کتاب کا نزول صرف ایک کتاب کا نزول ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ایونٹ ہے، یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ یونیک آنر، بڑے قدر و منزلت، گلوری اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے۔ اور آگے اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کفار مکہ کو وارن کیا گیا ہے کہ تم اپنی نادانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے ہو کہ یہ کیا ہم پر نازل ہو گئی ہے، حالانکہ جس رات کو اس کے نزول کا فیصلہ کیا گیا وہ اتنی خیر و برکت والی رات تھی کہ کبھی انسانی ہسٹری کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا جو اس رات میں کر دیا گیا۔ آخر میں میری بہنوں بتایا گیا ہے کہ اس رات کو فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، جیسے سورہ دخان آیت نمبر 4 میں امر حکیم کہا گیا ہے، اور وہ شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا، یعنی there is no interference of evil in it، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بھلائی کے لیے ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لیے ہی ہوتا ہے، الٹیمیٹ گڈ کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ شر کے لیے۔ دیکھیں، قرآن ہر موقع، ہر اوکیزن کے لیے سورہ پر مشتمل ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ اپنے دن کیسے گزاریں اور مشکل وقت کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ اس سورہ کے بینیفٹس میں سے ایک یہ ہے جو لیلۃ القدر کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو ریویل کرتا ہے کہ کتنی پریشس رات ہے، کتنی قیمتی رات ہے، ماہ رمضان کے آخر میں آتی ہے۔ اس سورہ کی ہر آیت اللہ کی قدرت، اختیار، پاور اور اتھارٹی کو بیان کرتی ہے۔ اس کے نزول کی ایک اہم وجہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت کو سمجھاتا ہے، یعنی سورہ القدر was revealed to explain to the Muslims the importance of reading and understanding the significance of Quran. Revealing this surah on Laylatul Qadr was to assure Muslims the dignity and nobility of this night. یعنی ایسی راتوں میں سورہ کا نزول اس بات کی اہمیت، اس رات کی اہمیت اور عظمت کا یقین دلانا ہے۔ چلیں سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ دیکھیں، اصل الفاظ ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو، اشارہ قرآن ہی کی طرف ہے، اس لیے کہ نازل کرنا آٹومیٹیکلی یہ بتاتا ہے کہ مراد قرآن ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، آیت نمبر 185۔ اچھا، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے، اور سورۃ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا، آیت نمبر 3 میں، which says ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سی رات تھی؟ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے۔ 21 23 25 27 یا 29 یا آخری، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جب کہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہوں، یا 7 دن یا 5 دن۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اکثر اہل علم نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد طاق راتوں سے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں سے طاق رات میں تلاش کرو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا ہے۔ دیکھیں، غالباً کسی رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے بھی نہیں کیا گیا کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ یعنی کہ Allah and His Messenger have not specified any one night for the reason so that the people in their zeal to benefit from the virtues of Laylatul Qadr should spend more and more nights in worship and devotion and should not remain content with only one night. Ayat number 3. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں، یہ بہتری اور سپیریورٹی کس اعتبار سے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سنا رہی ہوں، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کے افضل ہونے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس رات میں اتنی خیر کی جاتی ہے، اتنی خیر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی ڈسٹریبیوٹ نہیں کی جاتی۔ اس رات کی فضیلت کا ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح، اس کی ریفارم، سکسیس، فلاح کے لیے جو کام نزول قرآن سے اس ایک رات میں ہوا، خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام کبھی انسانی ہسٹری کے کسی زمانے میں بھی نہ ہوا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں 1000 مہینے جو فرمایا تو وہ لارج نمبرز کے لیے اہل عرب بولتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے اور ان کے ہاں نمبرز کا سب سے بڑا کاؤنٹ 1000 ہی تھا۔ اچھا، یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جس رات مثلا مکہ میں شب قدر ہوگی تو اس وقت زمین کے آدھے حصے میں تو دن ہوگا اور سورج چمک رہا ہوگا۔ تو اس کا جواب مائی ڈیئر سسٹرز یہ ہے
کہ اللہ کے ہاں اصل چیز رات ہے۔ قرآن میں جب کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا اکٹھے ذکر فرمایا تو رات کا پہلے ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ اور کچھ جگہ اللہ نے صرف رات کا ذکر کر کے اس سے مراد رات اور دن یعنی پورے 24 آورز لیا ہے۔ دیکھیں جیسے فار انسٹنس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا جب وہ تورات دینے کے لیے نا، تو اس میں 30 راتوں کے ساتھ 30 دن آٹومیٹیکلی تھے۔ اس طرح ہر جگہ پر رمضان کی وہی مخصوص رات ہی لیلہ قدر سمجھی جائے گی، اور اس رات کا تعین یعنی اسے ڈٹرمن اس جگہ پر چاند دیکھنے سے ہوگا، اور اس رات کی عبادت نہایت قبولیت والی عبادت ہے، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کتنی آسانی عطا فرما دی، یعنی کہ ایک رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس کا اجر رکھا۔ آیت نمبر 4، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ دیکھیں روح سے مراد یہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خصوصی سٹیٹس، مقام و مرتبہ حاصل ہے، جیسا کہ سورہ التکویر میں فرمایا آیت نمبر 20 اور 21 میں، وہ جبریل بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے قریب اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں وہ امانت دار بھی ہے، یعنی ان کو لوگ فرشتے اوبے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی میری بہنوں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر عام طور پر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کا اترنا دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور تنفیذ کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی ٹو اوبے دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سورہ الدخان میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ کے بارے میں ایک خصوصی بات یہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 4 میں کہ اس رات میں تمام پرحکمت کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی اس رات میں اگلے سال کے لیے تمام اہم کاموں کے فیصلے کمپلائنس کے لیے تعمیل اور تنفیذ کی غرض سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی لیڈرشپ میں ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے پروسیس کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین کہتے ہیں کہ بھر جاتی ہے۔ نظام کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر امر کا ذکر مائی ڈیئر سسٹرز سورہ السجدہ کی اس آیت میں بھی آیا ہے۔ آیت نمبر 5 سورہ السجدہ سیز، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے بعد کنسرنڈ فرشتے تکمیلی رپورٹس بھی بھیجتے ہیں اللہ کو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 5، سراسر سلامتی ہے۔ دیکھیں اس سلامتی کے بہت سے پہلو ہیں، مثلا اس رات میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آیت 5 کنٹینیوز، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں جتنے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی کے ہی ہوتے ہیں۔ سو مچ سو کہ اگر کسی انسان کی ہلاکت
یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی کے لیے ہی ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کو میں کیسے دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلوص سے دل سے یہ دعا پڑھیں: اے میرے اللہ، آپ معاف فرمانے والے اور بڑا کرم فرمانے والے ہیں، اور معاف کرنا آپ کو پسند ہے، بس آپ میری خطائیں معاف فرما دیں۔ میں یہ دعا انشاءاللہ اس لیسن کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی۔ اس دعا کو شب قدر میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔